नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो इंशाअल्लाह जो है हम अपनी जुज़ अम्मा की जो हमारी स्टडी है इसको कैरी ऑन करेंगे। लास्ट वीक जो है हमने सूरह इख़लास स्टार्ट की थी। हमने सूरह इख़लास में सूरह इख़लास की जो है इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था। बहुत सारी हदीसें हमने डिस्कस की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रिपीटेडली बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है इस सूरत के इवन रेसिटेशन को। तो और अब ये हम शुरू से ही जब से हमने स्टडी स्टार्ट की, जब हमने सूरह फलक और सूरह नास भी की थी, तो हमको बताया गया था कि ये तीनों वो दोनों सूरतें और ये तीसरी इन तीनों को मिला के पढ़ा जाता है। और इसीलिए जो है बहुत कुछ जगहों पे आपको, जैसे हम नॉर्मली एक बड़ा ही वेल नोन नेम है ना मुअव्वज़तैन, ठीक है ना। मुअव्वज़तैन जब अरबिक लैंग्वेज में ऐनी या आनी यूज होता है वो दो चीजों के यूज होता है, लेकिन आपको कभी कभी ये सूरतें जो है एज अ मुअव्वज़ात, आतुन आतिन, कुछ लोगों को जो थोड़ी बहुत अरेबिक आती होगी, जब हमने अपना अरेबिक का कोर्स किया था तो हमने कहा था कि जब प्लूरल्स होते हैं तो आतुन आतिन, जहाँ पे फेमिनिन प्लूरल्स होते हैं, तो इसलिए ये जो है ये इनको मुअव्वज़ात भी कहा जाता है, यानी तीनों को साथ भी इंक्लूड किया जाता है, साथ मेंशन किया जाता है, तो उसमें ये सूरह इख़लास जो है वो इंक्लूडेड होती है। हमने इसके शान नुज़ूल के बारे में बात की थी कि जब सूरह काफिरून जब रिवील हुई थी, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लिया था उनसे, एब्सोल्यूट डिटैचमेंट के, जो जिसकी तुम इबादत करते हो, चाहे तुम उसको अल्लाह कहते हो, लेकिन मैं उसकी इबादत नहीं करता। लेकिन सूरह काफिरून में अल्लाह ताला कहीं भी आपको ये नहीं नजर, अल्लाह का नाम नहीं नजर आता। तो फिर उन्होंने आके पूछा कि ठीक है, तुमने ऐसा स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन तो ठीक है, फिर तुम किसकी इबादत करते हो, तुम्हारा रब कौन है, उससे तो इंट्रोडक्शन कराओ, उसका लिनिएज बताओ। इसलिए कि हमने पहले भी बात की थी कि अरब्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी लिनिएज की। कुछ नरेशंस में आता है कि कुछ लोगों ने आके ये भी पूछा कि तुम्हारा रब किस चीज से बना हुआ है, क्योंकि उनके जो आइडल्स थे वो उस पे इस चीज का बहुत एम्फेसिस होता था कि वो किस चीज से बने हैं। वो बहुत ज्यादा अपना उसमें पैसा लगाते थे, गोल्ड सिल्वर उससे बनाते थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी कि जितना इलाह इम्पोर्टेंट है, इतना ही उसके ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिए इतना ही प्रेशियस जो है वो मेटल या मटेरियल यूज करो। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा इलाह किस चीज से बना हुआ है, तो इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। कुछ के लोग कहते हैं कि उन्होंने पूछा तुम्हारे रब का सेक्स किया है, मतलब वो कि मर्द है औरत है, इसके जवाब में ये सूरत नाजिल हुई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारे रब को ये जो दुनिया है वो कि उसने किससे इनहेरिट की, उसको किससे विरासत में मिली, तो यानी इन अदर वर्ड्स के लिनिएजी के कहाँ से उसने ये इनहेरिट किया। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये मल्टीपल चीजें हुई थी। और बार बार जब ये सवाल किए गए, ये सूरत मक्के के बिल्कुल शुरू में आई थी, नाजिल हुई थी। और रिपीटेडली जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म का कोई सवाल किया जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इसी सूरत से जवाब देते थे, क्योंकि दिस इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन। अल्लाह ताला ने खुद अपना इंट्रोडक्शन कराया है, परफेक्ट वर्ड्स में कराया है। इसीलिए जो देर इज जो कंफ्यूजन है बिटवीन मक्की एंड मदनी सूरा, वो इसीलिए है कि जो लोग मदीने में जो मुसलमान हुए थे, जब उन्होंने पहली मर्तबा ये सूरत सुनी किसी सिचुएशन के मौके पर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पढ़ी, तो उनको लगा कि ये सूरत इस वक्त नाजिल हुई है, हालांकि ये सूरत मक्के में नाजिल हुई थी। ठीक है, इसकी थीम एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं कि क्या, कि सबसे पहले कि तौहीद, कि अल्लाह एक है एंड ही इज परफेक्ट, और अल्लाह ही की इबादत की जा सकती है, उसी की ओबीडियंस की जा सकती है, और उसी की तरफ जाया जा सकता है हर किस्म की नीड में। फिर कि अल्लाह ताला की के अंदर कोई भी किस्म की डेफिशिएंसी नहीं है, और अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला की कोई औलाद है, ना अल्लाह ताला खुद किसी की औलाद है। और अल्लाह ताला जो है वो उनकी, अल्लाह ताला को हम ह्यूमन बीइंग से या किसी भी दूसरी चीज से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि
اللہ ताला is completely different, he is not comparable. ठीक है, फिर हमने ये कुल हुवल्लाहु अहद जो सूरह इखलास है इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग कर लिया था। एक दफ़ा दोबारा से सिर्फ क्विकली कर लेते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद यानी ये कि से ही अल्लाह इज़ द वन, यानी कहो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह यहाँ पे असमद लिखा हुआ है एटर्नल एंड एब्सोल्यूट, बट इसका जो बेटर मीनिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था, इट विल बी सेल्फ सफिशिएंट, कि अल्लाह जो है वो अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, बेनियाज जिसको उर्दू में कहते हैं ना, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, अब ये नॉट ही बिगेट्स एंड नॉट ही इज बिगॉटन में लास्ट टाइम भी कंफ्यूजन हो रही थी कि नॉट ही बिगेट्स मीन्स के he doesn't give birth, he is not a father of anyone, ठीक है, he doesn't give birth and he wasn't given birth, he is not a son, so easy like when आप ये भी बोल सकते हैं कि he is not a father and he is not a son, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, और he no one is equivalent to him, उसके जैसा कोई है नहीं, ठीक है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो ये इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग था। अब हमने जो है एक हमने शुरू में एक वो पिरामिड डिस्कस किया था कि सूरह इखलास जो कुरान के जितने भी जो सूरतें, ज़्यादातर जो सूरतें होती हैं वो पेयर्स में होती हैं, ठीक है, और वो दोनों एक कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे के सब्जेक्ट को, टॉपिक को। सूरह इखलास जो है वो एक बीच में एक अकेली सूरत है। अगर आप देखें तो सूरह नसर और सूरह लहब जो है वो पेयर में है, उसके बाद सूरह इखलास जो है अकेली सूरत है, तो और उसके बाद सूरह फलक और सूरह नास आती हैं। तो आप देखें तो बेसिकली ये जो सूरत है वो एक ट्रायो है, ये पेयर, तो ये दोनों तो पेयर है एक दूसरे का, लेकिन ये ट्रायो है, ये दोनों सूरतें जाके सूरह इखलास से कनेक्ट होती हैं, कि यानी ये कि इंसान को जो दो प्रोटेक्शंस चाहिए होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो सूरह फलक में बताया गया कि ट्रायल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, चाहे वो डार्कनेस है, चाहे वो मैजिक है, चाहे वो ईवल है, हसद है, ऑल दैट, ये सारा इवल, और ट्रायल्स ऑफ शैतान जो सबसे जो हमारे इंटरनली जो हमें आके विस्पर्स करता है, इंटरनली हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स लाता है कि हम जो है गुनाह की तरफ जो है इंक्लाइन होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन जो है हमें किससे मिल सकता है? वी गो टूवर्ड्स दिस, ओ द वन एंड ओनली अल्लाह, एंड ही इज द ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट। तो ये पूरा जो एक ये ट्रायो है। अच्छा, फिर जो है, और ये हम पहले भी हम ये लास्ट वीक हमने देखा था कि इसी तरह का एक और ट्रायो जो है उससे पहले बन रहा है, जो कि सूरह काफिरून के साथ है, कि वो भी एक अकेली सूरत है और उसका इन दोनों से कनेक्शन बन रहा है। ये जब हम ये सूरतें करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करेंगे कि ये जो दो ट्रायो हैं, इनके जो ऊपर वाली जो दो सूरतें हैं, इनका आपस में क्या कनेक्शन है। आपस में कनेक्शन ये भी हमने देखा, हदीस में भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमने फजर की सुन्नतों में, मगरिब की सुन्नतों में, जब उम्रा किया जाता है या तवाफ़ किया जाता है, तो तवाफ़ की सुन्नतों में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है। और इसके अलावा वितर की भी जो आखिर की 2 रकअत होती हैं, कि पहली रकअत में सूरह काफिरून और दूसरी में सूरह इखलास जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। और इसको भी इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि सूरह काफिरून में बताया गया कि मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, और इखलास में बताया गया कि मैं किसकी इबादत करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। अच्छा, फिर कि अगर ओवरऑल रिलेशनशिप देखें आप सूरह इखलास की पूरे कुरान से, मतलब शुरू से, तो क्या है कि ओवरऑल अरेंजमेंट के शुरू सूरह फातिहा और जो एंड है, एंड क्योंकि हम इसको एज अ ट्रायो ले रहे हैं, तो जो सूरह इखलास है वो बहुत ही सिमिलर है। सूरह फातिहा में और सूरह इखलास में जो है वे बहुत ज़्यादा क्लियरली, मतलब शुरू की सूरत में भी और आखिर में जो एम्फसाइज करता है अल्लाह ताला की तौहीद को, जो हमारी बिलीफ का जो जो कोर है ना, उसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है। सूरह फातिहा में बताया गया कि अल्लाह जो है वो अल्लाह रब है, अल्लाह इज सस्टेनर ऑफ वर्ल्ड, ही इज रब्बुल आलमीन है, ही इज मालिक यौमिद्दीन है। अल्लाह ताला जो है, हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम जो है, फिर सूरह इखलास में हम क्या कहते हैं कि सारी जितने भी एट्रीब्यूट हम मेंशन करते हैं कि कोई भी शक ना रहे, देयर इज नॉट कोई भी शिर्क की कोई भी वजह ना रहे, हम अल्लाह का ऐसा इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ही इज द ओनली वन, और जो है उसकी जो क्वालिटीज हम एट्रीब्यूट्स बताते हैं, अहद और समद अल्लाह ताला ने बताई हैं। हम क्या बताते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ही इज अहद एंड असमद, और उसको दोनों पॉजिटिवली और नेगेटिवली जो है निगेट करते हुए कि अहद जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि अल्लाह एक है, अहद बताता है कि एक्चुअली वो एक है और
اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی احد کا جو میننگ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے, دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین واحد اینڈ احد. واحد کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے, لیکن واحد ایز اے نمبر یوز ہوتا ہے کہ اللہ از ون ان نمبر, اینڈ احد means one is in his attributes, اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی جو ہے ہم کو یہ بھی ہم کو ایک بیسس آف توحید دیتے ہیں یہ دونوں ایٹریبیوٹس. پھر اس کے علاوہ کہ ہی از ناٹ اے فادر اور سن, کہ یعنی کہ جو سورہ فاتحہ میں جس رب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا, تو سورہ اخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ فلی کوالیفائز ٹو بی دیٹ رب, کہ اس کے وہ ہی از سمد, ہی اس کے ظاہر انسان کو جب وہ خود نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, تو اس کی وہ والی ساری نیڈس بھی تو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. Who is not comparable, he doesn't need anything, he is not reliant on anything, he doesn't sleep, he doesn't get tired. So یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو اور پرفیکٹ بناتی ہیں. تو یہ جو صورت ہے یہ پورا جو قرآن کا جو سبجیکٹ ہے اور جو شروع سے جو سورہ الفاتحہ جو سٹارٹ ہوتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ یہ ریلیٹ کرتی ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ 1/3 آف قرآن ہے. اس کے بارے میں ہم نے احادیث پڑھی نا کہ اٹس اے 1/3 آف قرآن. اب مجھے آپ میں سے کوئی بتائے بفور وی اسٹارٹ کہ وائی از اٹ کنسیڈرڈ 1/3 آف قرآن. جیسے میں شروع سے اب میں یہ مسلسل کہتی ہوں کہ اب وی ہیو گاٹ ٹو دا پوائنٹ کہ جہاں پہ ہم خود بھی کانٹمپلیٹ کر سکیں, ہم جو ہے ریفلیکٹ کر سکیں. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ وائی از دس سورہ کنسیڈرڈ 1/3 آف قرآن؟ جہاں تک میرا خیال ہے اس میں توحید کے بارے میں زیادہ اوکے ہے. ٹھیک ہے, لیکن 1/3 آف قرآن کیوں؟ اس میں ساری وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ایک ہی چیز جو پورے قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ ایک میں آ جاتی ہے. اور یو ویری کلوز. Maryam, is it because Quran is divided into 3 parts, جیسے توحید, آخرت اور رسالت؟ ایگزیکٹلی قرآن کا جو آپ اگر اس کا جو ٹاپک کو دیکھیں نا تو وہ 3 ٹاپکس میں ڈیوائڈ ہوا ہے, توحید, رسالت اینڈ آخرت. تو توحید جو ہے پوری 1/3 توحید ہو گئی نا, تو توحید جو ہے وہ آپ کو اس صورت میں ملتی ہے. تو ایکچولی اٹس اے سمری آف دیٹ توحید, دیٹ ٹاپک, دیٹ 1/3 ٹاپک کی جو سمری, اس لیے اس کو 1/3 قرآن کہا جاتا ہے. کہ اس میں مطلب ہم تھوڑا سا بھی اگر اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, جیسے ابھی رضیہ نے بتایا کہ توحید, رسالت اینڈ ہیئر آفٹر, آخرت. تو اس میں سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ توحید جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے بہت کلیئرلی, بہت پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اس وجہ سے اس کو 1/3 آف قرآن کہا جاتا ہے. اچھا, پھر جو ہے اور ویسے یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ریپیٹڈلی قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا, اسی لیے 1/3 ہے. لیکن اس صورت میں اس کو بہت ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹلی, بہت ہی کمپریہنسو وے میں ہمیں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ایک ہے. اور پھر جو ہے کہ اب ہم اس کی اگر ورڈ آیت بائی آیت آئے کہ سب سے پہلی آیت کیا ہے کہ قل هو اللہ احد. اچھا, ورڈ ہم نے پہلے کہا تھا کہ کل جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے یوز ہوا ہے. ویسے تو پورا ورڈ قرآن ہی کل ہے, لیکن یہ کہ یہاں پہ ایمفیسس کے لیے یوز ہوا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اوپنلی اناؤنس کر دو, ڈکلیئر کر دینا کسی چیز کو, کہ یعنی یہ کہ جب آپ اناؤنس کر دیں گے تو یعنی ہر آدمی جو ہے وہ اویئر ہو جائے. جب کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتا چل جائے, کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ یہ چیز جو ہے دس از واٹس بینگ سیڈ. تو کوئی اور نہ اس میں پھر آگے کسی آرگیومنٹ کی بھی جو ہے وہ روم نہ رہے. تو اس وجہ سے کل یوز کیا گیا. اور یہ ورڈ کی نیڈ کیوں تھی کہ بہت لمبے عرصے سے بات ہو رہی تھی اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے, اور جو ہے اور اب قریش جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ آ گئے تھے کہ وہ مان تو گئے تھے, جان گئے تھے, مان نہیں گئے تھے, جان تو گئے تھے کہ اللہ ایک ہے, لیکن مان نہیں رہے تھے, اور صرف ڈلی ڈالی کر رہے تھے, خواہ کے آرگیومنٹ کر رہے تھے, آپ سرسوں کو ٹیز کرنے کے لیے ڈفرینٹ کوشچنس کرتے تھے. تو اس ڈیکلیریشن کی بہت ضرورت تھی کہ لسن, اللہ از ون, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کل کہہ کے بتایا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سب سے اناؤنس کر دیں کہ اس میں اب کسی ڈیبیٹ کی, کسی آرگیومنٹ کا کوئی روم نہیں ہے. یہ جو ہے دس از دا فیکٹ.
اور جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی ڈسائسو مینر میں جو ہے اس کو کل سے جو ہے اسٹارٹ کیا ہے. اور پھر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ویسے تو اللہ احد از اے کمپلیٹ سینٹینس، لیکن ہوا کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ قل ہوا، یعنی قل ہوا ہی اللہ از احد، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی. اب ورڈ اللہ جو ہے ظاہر ہے قرآن میں تو بہت دفعہ یوز ہوا ہے، لیکن ورڈ اللہ کے بارے میں بھی ہمیں کچھ چیزیں جو کچھ فیکٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ورڈ اللہ کے بارے میں جو ہے ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کا بہت ڈفرینٹ اوپینین ہے. لیکن ایک اس سے پہلے کہ ہم اس کو میں اسٹڈی کو اسٹارٹ کروں، ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گی کہ یہ جو دونوں اوپینینس ہیں یہ دونوں ہی بہت ہی رسپیکٹیبل اور ہائی لیول کے جو اسکالرز ہیں ان دونوں کی اوپینینس یہ ہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ کون سی اوپینین صحیح ہے یا کون سی اوپینین غلط ہے. ہمارا اپنا پرسنل لیول پہ انکلینیشن ہو سکتا ہے، لیکن وی کین ناٹ ہم پروناؤنس نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. لیکن ہم اس کو ڈسکس ضرور کریں گے کہ یہ دونوں اوپینینس ہیں وہ کیا ہیں. تو دو اوپینینس جو مین دو اوپینینس ہیں اباؤٹ ورڈ اللہ از، سب سے پہلے کیا ہے کہ اچھا یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، میں نے اس کو ایزی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کو بتانا ضروری تھا، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی ورڈز ملے نہیں بتانے کے لیے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسم مشتق ہے، مطلب یہ تھوڑا سا عربک لینگویج میں ہے، یعنی اس کو ایزی لینگویج میں آپ سمجھے تو یہ بولیں کہ ڈیرائیوڈ ہے. ڈیرائیوڈ یعنی کہ یہ ورڈ کسی ورڈ سے نکلا ہے. جیسے ورڈ ہے علم ہے، اس سے نکلتا ہے معلوم، اسی سے نکلتا ہے علامہ، اسی سے بہت سارے ورڈز نکلتے ہیں نا، لیکن اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے عین لام اور میم. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کسی چیز سے ڈیرائیو ہو کے نکلا ہے، وہ یہ کوئی اپنا اوریجنل اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی روٹس جاتی ہیں کہیں پہ. تو اس لیے تو ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ ورڈ ہے جس کا کوئی روٹ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ ان کا جو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے الہ. جیسے کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ الہ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جس کا میننگ ہے کہ the one who is worshipped، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، the one who is obeyed and when you turn to in the time of need، کہ جس کی طرف انسان جائے جب وہ کسی نیڈ میں ہو. ٹھیک ہے، تو وہ یہ اوپینین جو ہے ان کے حساب سے یہ ورڈ جو ہے ایک ورڈ ہے جو کہ ڈیرائیوڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ الہ ہے، الف لام ہا، حمزہ لام ہا، اور اس کے یہ میننگ ہے. دوسری جو اوپینین ہے وہ کہتے ہیں کہ دس از اسم جامد جس کو کہتے ہیں، اس میں علم بھی کہتے ہیں، یعنی وہ ورڈ ایزی ورڈ وچ از ناٹ ڈیرائیوڈ. اگر ہم اگر ہم اپنی کامن اس میں اپنی ایز کے لیے اگر ہم اس کو یاد رکھنا چاہیں تو ہم یہ ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ words which are derived and which are not derived، جو کسی روٹ سے نہیں نکلتے اور جو نکلتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے کسی بھی اس سے یہ ڈیرائیو نہیں ہوا. اچھا، اور یہ جو اوپینین ہے یہ زیادہ اسٹرانگ جو ہے، کچھ تو مطلب آپ کو ایسے دوسرے علماء میں بھی ملتی ہے، لیکن زیادہ اسٹرانگلی یہ اوپینین آپ کو ملتی ہے وہ ان لوگوں میں جو کہ بہت زیادہ تصوف میں اور جو صوفیزم میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ورڈ جو اللہ ہے یہ کسی بھی اس سے نہیں نکلا ہے، اور جو ہے یہ اللہ کا پرسنل نیم ہے، اسم ذات ہے. ٹھیک ہے، جس طرح اللہ کا جیسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں نا جو کہ کسی اس سے نہیں نکلتے، وہ کسی کا نام، جیسے اگر آپ بولیں کہ لنڈن ہے تو لنڈن کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہے، وہ ایک اس کا نام ہے جو کہ بس نام اس کا بن گیا ہے، اور وہ ایکسکلوسیو ہے، کسی اور جگہ کو آپ لنڈن نہیں بولتے ہو. تو اس نے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو یہ اللہ کا پرسنل نام ہے، اس میں ذات ہے، اور بس اس کے علاوہ اس میں اور کسی بھی ڈسکشن کی کوئی روم نہیں ہے. اسی کے اس پہ جو ہے، اس سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ پھر اللہ کے نام کے ساتھ بہت سارے ریچولز بھی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے بہت سارے اذکار ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ایک پیپر پہ، پیس آف پیپر پہ اللہ کا نام لکھ کے پھر اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس میں کچھ ان کو اس سے ریلیٹڈ ان کے بہت زیادہ جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ دے آر ایبسولوٹلی رانگ، بٹ یہ کہ دے ڈو، اور یہ ان کا جو جاتا ہے، جیسے ہندوز کا ہوتا ہے نا کہ وہ بھی اپنے ایک ورڈ اوم کو لے کے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے ہیں، ایک پیپر پہ لکھ کے وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس کو ان میں سے وہ ورڈ ہلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اسی طرح یہ لوگ بھی جو ورڈ اللہ کے ساتھ اس طریقے سے کرتے ہیں، پھر اس کو بریک کر کے بھی اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بہت سارے ریچولز اور عبادات اور بہت سارے وظائف بنائے ہوئے ہیں. تو وچ از رانگ، وہ پھر ایک دوسرے ٹریک پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ یہ کہو، یہ ایک کانسیپٹ آپ کی اوپینین ہو کہ یہ اس میں ذات ہے، تو یہ دوسروں کی بھی اوپینین ہے.
اچھا پھر یہ کہ ان کا اچھا یہ جو اوپینین ظاہر ہے دو لوگوں کی جو اوپینین ہے انہوں نے دونوں نے اپنے اس کو جسٹیفائی کیا ہے. جیسے انہوں نے یہ جسٹیفائی کیا ہے نا کہ یہ الہ سے نکلا ہے پہلے والے اوپینین ہے, تو دوسرا والا اوپینین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ الہ سے اگر یہ اس کا الہ اس کا روٹ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ال پلس الہ جو ہے جب بن جاتا ہے تو اٹ از اکول ٹو اللہ, اور اس میں سے ایک الف ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے, جو کہ عربک لینگویج کا ایک بہت ہی کامن سا قاعدہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آرام سے جو اسپیشلی جو یہ ویک لیٹرز ہوتے ہیں واو الف یا جو ہوتے ہیں وہ آرام سے ڈراپ ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اگر یہ ہے ٹھیک ہے تو ہم بہت کامنلی کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے یا اللہ. اگر یا اللہ تو یا اللہ عربک گرامر کے حساب سے رانگ ہے, کیونکہ جن ورڈز کے ساتھ ال لگتا ہے اس کے ساتھ یا نہیں لگتا. اگر آپ لوگ کو عربک گرامر بہت ڈیٹیل میں نہ بھی آتی ہو, لیکن اگر آپ دیکھیں آپ نے کبھی بھی آپ کہتے ہیں یا الرسول یا الرحیم یا الولد, یا الولد کو چھوڑ دیں لیکن الرسول رحیم یا الرحمن, یہ ورڈ آپ کو سننے میں صحیح لگتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا نہیں. کیا بولتے ہیں ہم؟ یا الرحمن یا رسول یا رحیم, isn't it؟ ہم نہیں کہتے یا الرسول, یا الرحمن نہیں کہتے, ہم کیا کہتے ہیں یا رحمان یا رحیم. میں صحیح کہہ رہی ہوں یا آپ لوگ بولتے ہیں یا الولد یا الرسول یا الرحیم؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہے نا, نہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ال ہے تو یا اللہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. ان کا یہ وہ جو ہے یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ رانگ ہے تو یہ بھی رانگ ہے, تو یہ اللہ جو ہے اس یعنی یہ کہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ال پلس الہ از اکول ٹو اللہ, دس از رانگ. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے which makes sense, isn't it؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ آپ یا الہ بول سکتے ہیں, آپ اللہ نہیں بول سکتے, ٹھیک ہے. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. ان کا دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ نے قرآن میں اس کو جو ہے کہیں پر بھی جو ہے ایز اے صفت جو ہے وہ نہیں یوز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایز این ایٹریبیوٹ نہیں یوز کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں ہمیشہ جو ہے ایز اے نیم یوز کیا ہے. فار ایگزامپل بسم اللہ جب ہم کہتے ہیں تو بسم اللہ ہم کیا کہتے ہیں, ان دا نیم آف اللہ, یعنی اللہ کے نام سے. پھر اس کے ایٹریبیوٹس کیا آ جاتے ہیں, الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو کہ رحمان اور رحیم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ جو ہے اللہ نے اپنے ایز اے نام کے طور پہ یوز کیا ہے, اپنے جو اللہ کا ایک پراپر ناؤن ہے اس کے طور پہ یوز کیا ہے. اسی طرح وہ دوسری اگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے الحمدللہ, تو جب سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے, صحیح ہے. اور پھر وہ تیسرا اگزامپل دیتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں جب اللہ تعالیٰ جب ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ کون ہے تمہارا الہ, تو اللہ تعالیٰ نے جو ریویل کی, اللہ نے کہا قل هو اللہ, یعنی اللہ یعنی اللہ نے اپنا اسم ذات اپنا پرسنل نیم یوز کیا, اور پھر دو صفات بتائی کہ وہ احد ہے اور وہ صمد ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. لیکن پھر ایک اور آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ عربک زبان سے نہیں ہے, اٹس اے فورن ورڈ اینڈ اٹ از used in every language. It is a name for Allah across the languages, ٹھیک ہے. یہ ان کا اوپینین ہے. لیکن جو دوسرا اوپینین پھر آتا ہے کہ اگر یہ اکراس دا لینگویج اوپینین ہے تو عربک لینگویج کا ایک اور بھی رول ہوتا ہے کہ جو فورن ورڈز ہوتے ہیں وہ جو ہماری حرکات ہوتی ہے نا زیر زبر پیش, جو فورن ورڈز ہوتے ہیں وہ تینوں نہیں لیتے. اس کی میں اگزامپل اس طرح دیتی ہوں کہ جیسے ابراہیم جو ورڈ ہے, ہم سے حضرت ابراہیم کا نام تو ہمیں پتا ہے نا, آپ اس ایگزامپل کو شاید آپ کو ریلیٹ کرنا ایزی ہوگا کہ ابراہیم جو ہے اٹس ناٹ این عربک ورڈ, اٹس اے فورن, اٹس کنسیڈرڈ اے فورن نیم ان عربک. تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم پہ آپ کو کبھی بھی زیر جس کو ہم کسرہ کہتے ہیں نا نہیں نظر آئے گی. تو جتنے بھی فورن ورڈز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تین حرکات نہیں لیتے, یعنی زیر زبر پیش نہیں لیتے, ٹھیک ہے. جیسے ابراہیم ہے, اسماعیل ہے. لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دیکھیں محمد از کنسیڈرڈ این عربک نیم, تو محمد میں آپ کو محمدن, محمدن, محمدن تینوں نظر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ فورن ورڈ ہوتا, اکراس دا لینگویج کا ہوتا, تو پھر اس میں کیوں تینوں چیزیں یوز ہوتی ہیں, اللہ, اللہ, اللہ ہی تینوں ہم کو نظر آتا ہے. تو یہ ساری آرگیومنٹس ہیں.
ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا بھاری ہو گیا ہو، لیکن میں نے اپنے طور پہ اس کو بہت آسان کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ کہ میرے حساب سے جب ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ورڈ بائی ورڈ، اسپیشلی اللہ جو ہے، اللہ کا جو انٹروڈکٹری نام ہے جس سے ہم اللہ کو ہم جانتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو پہلا ورڈ سکھاتے ہیں تو اللہ سکھاتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے. اور تھوڑا سا اگر بہت زیادہ ہم اس کو ٹیکنیکلی نہیں بھی ایکسپلین کر پاتے، لیکن ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا جو ہے اس کے بارے میں کیا اوپینینس ہیں اور اس کی کیا میننگ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ آیت ہے اللہ الصمد. اللہ الصمد جو ہے اس کا کیا ہے کہ صمد کا جو ایکچولی میننگ ہوتا ہے ایک ایسا راک کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے انسان جو ہے نا ریفیوج لے لے. مطلب اگر آپ کسی مصیبت ہوتا ہے نا، جب آپ کسی پرابلم ہوتے ہیں تو ہم کسی چیز کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. تو صمد یعنی وہ ذات کہ اگر کوئی بھی اگر آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے، آپ کسی ڈیسپریشن میں ہیں، آپ کسی نیڈ میں ہیں، تو آپ اللہ کے اس صمد کے پیچھے جا کے جو ہے آپ اپنا ریفیوج لے لیں گے. اور یہ جو ہے آفٹر احد جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے احد کے بعد جو صمد کو جو ایکسپلین کو جو مینشن کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ احد صمد جو ہے وہ احد جو ہے کیونکہ کہتا ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ یونیک ہے. اگر ہم دیکھیں احد کا میننگ یہ بتاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، وہ یونیک ہے. تو اس سے لگتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ذرا ڈسٹینس پہ، ہم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹینس پہ ہے، کہ اللہ جو ہے اس کو تو نہ کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کو کچھ چاہیے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تک ہمیں پہنچنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو صمد یہ بتاتا ہے، صمد کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، وہ جو احد ہے وہ جو ہے وہ پروٹیکشن، وہ ایک ایسا راک ہے تمہارے لیے کہ جس کی طرف تم پروٹیکشن کے لیے جا سکتے ہو. اور اسی چیز کو جو ہے ہم اس طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا حمید، اور اللہ کی جو صفت ہے غنی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ غنی کا مطلب ہوتا ہے کہ فری آف آل نیڈس، غنی کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ دوبارہ سے حمید یوز ہوتا ہے، کہ اس کو جو بندہ ہے، بندے کو بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے اللہ غنی تو ہے لیکن حمید بھی ہے. یعنی یہ کہ اللہ جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. اور یہ چیز امپورٹنٹ اس کے لیے ہے کہ انسان کے اندر جو شرک والی جو چیز یوز ہوتی ہے نا، جو شرک والی جو فیلنگ یوز ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، اس کو کوئی سہارا چاہیے، اس کو ایک مڈل مین چاہیے، اس کو بیچ میں کوئی چاہیے کہ جس کے تھرو وہ اللہ تک پہنچے. تو یہ چیز جو ہے، جو صمد ہے، وہ اس چیز کو نیگیٹ کر رہی ہے کہ اللہ احد ہے لیکن اللہ صمد بھی ہے. اور اللہ کے ساتھ لیکن تمہارا ڈائریکٹ کنیکشن ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ کنیکشن بن سکتا ہے. تمہیں کسی بھی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم اللہ کے پاس جا کے جو ہے اس صمد کے پاس جا کے جو ہے تم سہارا لے سکتے ہو. اور یہی چیز جو ہے ہمیں بتاتی ہے کہ مطلب یہ اتنا امپورٹنٹ، اسی لیے شاید مشکل شاید سمجھنے میں لگ رہا ہو، لیکن یہ کہ جب قرآن میں غور و فکر اسی کو کہتے ہیں کہ اور اس صورت کو 1/3 قرآن جو کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر دیتی ہے اگر اللہ کی ان دو کوالٹیز کو سمجھا جائے. کیونکہ جب اس میں بیلنس نہیں رہتا ہے، اگر احد اور صمد میں بیلنس نہیں رہے گا تو پھر انسان جو ہے وہ شرک کی طرف جائے گا. کیونکہ اس کو یہ، جیسے اگر آپ کو لگے گا فار ایگزامپل کوئی کوئین ہے یا کوئی ایک ایسی پوزیشن پہ ہے، کوئی ایک CEO ہے کسی آرگنائزیشن کا، ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کا، تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، مجھے اس کے تھرو، اس کے پاس جو ہے کسی مینیجر کے تھرو جانا ہے یا کسی ایسے انسان کے تھرو جانا ہے جو اس کے پاس اس تک مجھے پہنچا دے. لیکن اگر وہ جو ہے آپ کے لیے کوئی ایسی چیز پرووائڈ کر دے کہ نہیں، تمہیں کسی بھی یو ہیو گاٹ اے ڈائریکٹ ایکسیس ٹو می، تو جو سمجھ جو ہے وہ آپ کو ایک ڈائریکٹ ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے. اور جب آپ ان دونوں اس چیز کو بیلنس، اللہ کے ایٹریبیوٹ احد کو بیلنس نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ شرک کی طرف جاتے ہیں. کہ وہ شرک جس میں جتنے بھی جو پہلے ریلیجنس تھے، فار ایگزامپل چاہے وہ کرسچینٹی تھی، کرسچینٹی نے جو ہے وہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ دے دیا. جوز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر بھی ہے کہ جو حضرت عزیر کو انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. تو اسلام جو تھا، جس وقت یہ صورت آئی تھی، تو اسلام جو تھا وہ پہلی مرتبہ ایک ایسا ریلیجن تھا جس نے اللہ کو صرف ایک کے طور پہ جو ہے وہ پورٹری کیا تھا.
اور یہ اس احد اور سمد یہ دو ورڈ جو ایکسکلوسیولی ایک مرتبہ یوز ہوئے ہیں قرآن میں اور صرف اس صورت میں یوز ہوئے ہیں. تو اس صورت پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو جو 1/3 کانسیپٹ ہے قرآن کا توحید کا وہ بالکل پرفیکٹلی ہمارے اندر اتر بھی سکتا ہے, اور جو ہمارا جو کنیکشن اللہ کے ساتھ بننا چاہیے نا وہ کنیکشن ہمارا بن بھی سکتا ہے. پھر اس کو آگے ایمفیسائز کیا گیا, یہ تو بتا دیا گیا, جب ایک کی بات ہو گئی تو پتا تو چل گیا کہ وہ ایک ہے, تو ایکچولی اب آگے کی ضرورت تھی نہیں, 2 آیتیں ہی انف تھیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے بعد آگے کسی ایکسپلینیشن کی گنجائش نہیں تھی. لیکن کیونکہ قریش کا بھی اس وقت کا کانسیپٹ تھا کہ قریش جو تھے وہ کس کو وہ اولاد کہتے تھے اللہ کی, سو گئے سب, فرشتوں کو اللہ کے فرشتوں کو کہتے تھے. اس لیے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی بہت ضرورت تھی کہ لم یلد ولم یولد, کہ وہ جو ہے احد میں تو ساری چیزیں کور ہو گئی, لیکن یہ کہ مسکنسیپشن جو تھے ان کو کلیئر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کے نہ بیٹے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرسچنس تھے, چاہے وہاں کے جوز تھے, چاہے وہاں کے جو قریش تھے, ان کے جو کانسیپٹس تھے اللہ کے بارے میں اولاد کے, ان کو بالکل وہ ڈاکیومنٹ اللہ نے کیا کہ اس کانسیپٹ کو ڈاکیومنٹ کیا گیا کہ اللہ کی اولاد کے بارے میں کہ ٹھیک ہے احد و صمد از کلیئر انف, از مور دین انف ٹو ایلیبوریٹ اللہ کی توحید. لیکن پھر بھی اس چیز کو کہ یہ چیز جو ہے یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, مطلب یہ ایک ایسا اللہ کے اوپر جھوٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غضبناک, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اینگری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئریفائی کیا ہے کہ لم یلد ولم یولد, اولاد کی بات اللہ کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر جو ہے جو ہمارے جو اس کی جو لاسٹ جو آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد, اور یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے ولم یکن لہ کفوا احد. کفوا احد ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کفوا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکول, سملر, تو اللہ کا سملر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے, کہ اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, نہ ہم کسی چیز سے کمپیریبل کوئی نہیں ہے, نہ ہم کسی کو اللہ سے کمپیئر کر سکتے ہیں, نہ اس کے ایٹریبیوٹس میں, نہ اس کی فزیکل اس میں. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ ایک انسان کے ہاتھ جیسا ہے, یا ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے تو اللہ کا سننا یا اللہ کا دیکھنا جو ہے وہ ایک انسان کے دیکھنے جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی جو کرسی ہے, اللہ کی کرسی میری کرسی جیسی آپ کی کرسی جیسی نہیں ہے. اللہ کا جو تھرون ہے وہ بھی دنیا کے جو کنگز ہوتے ہیں ان کے تھرون جیسا نہیں ہے. تو یہ ہر چیز جو ہے اللہ کی ڈفرینٹ ہے, اور یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے یاد رکھنا, کیونکہ جب ہم یہ چیز سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا پاور کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہی کریٹر ہے. اس میں کیا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد, اور ہر چیز اس کی کریشن ہے. جب ہر چیز اس کی کریشن میں ہے تو پھر کیسے بھی کوئی چیز اس کے برابر آ سکتی ہے, کون اس کے ساتھ جو ہے اس کی عبادت میں شریک ہو سکتا ہے. جب وہ ایک اوپر سے ایک چیز نیچے آ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ تو جا کے کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ اس میں کیا کفوا احد میں نیڈس بھی آ جاتی ہیں, کہ انسان جو ہوتا ہے اس کی نیڈز ہوتی ہیں, اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے, اس کو پینا چاہیے ہوتا ہے, اس کو سونا چاہیے ہوتا ہے, اس کو کپڑے چاہیے ہوتے ہیں, لباس بھی اس کی نیڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی کوئی بھی نیڈ, انسان کی ایموشنل نیڈ بھی ہوتی ہے, انسان کو جو ہے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے, لو چاہیے ہوتا ہے, یہ ساری بھی نیڈس ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اوپر ہے. اور جو ہے اللہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم کو obvious نظر آتی ہے, باقی چیزیں اگر نظر نہ بھی آئیں تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے, ہر چیز جو ہے اس کو وہ موت آنے والی ہے, چاہے وہ آپ کو وہ ہیومنز میں ہو, اینیملز میں ہو, پلانٹس میں ہو, کسی بھی کنگڈم میں ہو, چاہے وہ جو ہمیں اپنے ارد گرد کریشن میں جو ہم کو چاہے اپنا جو جیسے چاہے وہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے, چاہے آپ کو کوئی بھی چیزیں گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں, یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. رہ کون جائے گا, وہ اللہ رہ جائے گا. تو یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ جب ایک چیز کا
वो चीज जो जब कुछ भी नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ भी नहीं होगा तो भी अल्लाह ही होगा। तो वही ज़ात है जिसकी जो वर्दी है कि उसकी इबादत की जाए, और वही ज़ात है कि जिसके साथ किसी को भी जो है इंक्लूड ना किया जाए। तो समरी जो है वो इस सूरत की क्या है कि तौहीद, जाहिर है कि ऑब्वियस मैसेज है कि तौहीद है। और हमें जो है इसमें हमें जो अल्लाह ताला की जो एट्रीब्यूट्स अहद और समद मिलते हैं कि अल्लाह हमको बताता है कि अल्लाह जो है वो हमेशा से थे और अल्लाह जो है वो हमेशा रहेंगे, और जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी अल्लाह होंगे। अल्लाह ताला कंप्लीट है एंड इज अबव ऑल नीड्स। हर एक को अल्लाह की जरूरत है, बट अल्लाह डजंट नीड एनीवन। हम अगर पूरी दुनिया के इंसान भी जो मिलके अगर अल्लाह ताला की डिसाइड कर ले कि हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, हम अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, तब भी अल्लाह की ग्रेटनेस पे, अल्लाह के किंगडम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह ताला जो है, हम सब जो है अल्लाह पर डिपेंडेंट है, लेकिन अल्लाह किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। हर चीज जो है अल्लाह के कुन से जो है वो क्रिएट हुई है, और अल्लाह जो है जब चाहेंगे अल्लाह ताला उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अल्लाह जो है किसी के फादर नहीं, यानी अल्लाह ताला ने किसी को ना पैदा किया है, और ना अल्लाह ताला खुद किसी के बेटे हैं, ठीक है। और जो है ही इज अ क्रिएटर एंड चेरिशर, यानी ये कि रब्बुल आलमीन, रब्बुस समावाती वल अर्द, सारी चीजों के जो रब हैं वो अल्लाह ताला ही के हैं, और हर कोई भी चीज जो है अल्लाह ताला से पैदा नहीं हुई है और ना उसके बराबर कोई चीज है। तो बेसिकली जो है ये इसकी समरी है कि हम जो है सब अल्लाह के, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो अंबिया हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, जिनको हम अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर देते हैं, सब के सब जो है वो अल्लाह के स्लेव्स हैं, अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी सूरह इखलास की जो है ये स्टडी खत्म होती है। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।